अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ जन्नत ज़ेब की कलम से तहरीर करदा नावल लाफ़ानी इश्क की एपिसोड 36। एपिसोड को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। रात के 1 बजे अनुषा की अचानक फरमाइश पर जुहान उसे अपने साथ बाहर लाया था ताकि वो गोलगप्पे खा सके, लेकिन वक्त ज़्यादा होने की वजह से उन दोनों को खासा ख्वार होना पड़ा। लेकिन शुक्र था आधे घंटे की ड्राइव के बाद उन्हें एक दुकान खुली मिल गई जहां तकरीबन 2 दर्जन गोलगप्पे वो अकेली ही ख़त्म कर चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी रुकने के बजाय उसका बस नहीं चल रहा था, वरना पूरी दुकान ही खाली कर देती। और उसको यूं चस्के ले लेकर खाते देख जुहान सिर्फ हैरान ही हो रहा था कि ये सब जा कहाँ रहा है। नोश यार, बस करें, और कितने खाएंगी, ऐसे तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। उसके हाथ से तीसरी प्लेट पकड़ वो ज़रा सख्ती और फिक्र से बोला, जो कि रुकने की बजाय खाई जा रही थी जैसे पहली बार उसे कुछ खाने को मिला हो। ये इतने मज़ेदार हैं जुहान कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा बस करने को। आप भी खाएं ना। उसकी फ़िक्र को समझे बगैर वो उसे भी खाने का बोल दोबारा प्लेट पकड़ चुकी थी, जिस पर जुहान ने फ़ौरन प्लेट वापस पकड़कर उसे आंखें दिखाईं, जो प्लेट छीनने पर बेचारा सा मुँह बना गई। ऐसे मुँह मत बनाएं यार, खुद ख्याल करें। आप ऑलरेडी 2 प्लेट्स खा चुकी हैं और अब तीसरी भी खाने की तैयारी कर रही हैं। आप मेरे खाने पर नज़र रख रहे हैं जुहान। उसकी सख्ती पर वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होंठ बाहर निकाल कर रोने वाला मुंह बना गई कि जुहान को उस पर जी भरकर प्यार आया। यार, मैं नज़र नहीं रख रहा, बल्कि आप खुद देखें, अगर आप ऐसे ही इतना ज़्यादा तीखा खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी या फिर गला ख़राब हो जाएगा। बस इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, वरना मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े ही लाड और प्यार से उसके हाथों को पकड़ते हुए जुहान ने उसे पुचकारा कि उसे खुद भी एहसास हुआ कि मज़े मज़े के चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा गोलगप्पे खा चुकी थी। बस ये लास्ट वाला खा लूँ, उसके बाद पक्का नहीं खाऊंगी। प्लेट में मौजूद 3 गोलगप्पों की तरफ देखती हुई निहायत मासूमियत से इजाज़त तलब करने लगी, जिसे वो इनकार करेगा तो वो रुक जाएगी। जबकि उसकी प्यारी सी इजाज़त तलबी पर जुहान मुस्कुराया और सर हाँ में हिलाया कि वो जल्दी से अपने दोनों हाथ छुड़वाकर नदीदों की तरह चस्के ले लेकर बाकी के गोलगप्पे भी चट कर गई। और वो साथ बैठा बस उसकी फुर्तियाँ देखता रह गया, क्योंकि जैसे जैसे उसकी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे उसकी नेचर और भूख भी बढ़ रही थी। आजकल वो इतना ज़्यादा खाती थी कि कभी जुहान खुद हैरान रह जाता था कि वो सब जाता कहाँ है, क्योंकि मोटी तो वो बिल्कुल नहीं हो रही थी, बल्कि देखने में वो 7 माह प्रेग्नेंट नहीं बल्कि 4 माह प्रेग्नेंट लगती थी। उन दोनों को सुलाने के बाद वो कितनी ही देर उन दोनों को साथ लेटी सोने की कोशिश करती रही, मगर नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। इसी कश्मकश में उलझती वो आखिरकार उठकर बैठी गई और अपनी उस उदास निगाहों से पूरे कमरे को देखने लगी, जहां हर शय में उसका एहसास मौजूद था। लेकिन अफसोस कि वो खुद कई दिनों से न जाने कहाँ और किन हालात में था। उसे गए आज 5 दिन गुजर गए थे, मगर इन 5 दिनों में एक भी बार ना तो उसकी कॉल आई थी और ना ही खैरियत की कोई खबर। यही वजह थी कि अब वो उदास के साथ साथ परेशान भी रहने लगी थी, और अब इस परेशानी में मुब्तला उसका दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। उसका दिल तो बस यही चाह रहा था कि वो कहीं से निकलकर सामने आ जाए और वो फ़ौरन उसकी आगोश में लपटकर अपनी उदासी और डर ख़त्म कर सके। लेकिन ये सब चाहने के बावजूद हकीकत इससे बरअक्स थी। वो गया तो था, मगर साथ उसकी हर खुशी, सुकून और नींद भी ले गया था, और पीछे फ़कत आयरा के पास उसकी यादें और तन्हाई ही मौजूद थी। अपनी इन्हीं उदास निगाहों से उसने उन दोनों की तरफ देखा जो बिल्कुल उसका अक्स थे, और फिर तभी उसकी नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी, जिस पर उसके जहन में ख्याल आया। उसने फ़ौरन मोबाइल पकड़ा, उठकर बैठी, व्हाट्सएप ऑन किया और उसकी चैट ऑन करके मैसेज टाइप करने लगी। ये आज पहली बार था कि वो खुद उसे कोई मैसेज कर रही थी, वरना तो सिर्फ हाथ ही हर बार उसे मैसेजेस करके पैगाम देता था। मेरे दिल की उमंग, मेरी रूह के साज़, ज़िंदगी के नूर, मेरी मुरादें ऐन तुम ही तो हो। अपनी हालत न ज़बान से समझा सकती हूँ, न ही लफ्ज़ों में तहरीर कर सकती हूँ। लिखने बैठूँ तो दुनिया भर के कलम और रोशनाइयाँ तमाम हो जाएं, मगर हाल दिल ख़त्म ना हो। ए मेरी जान, मेरी रूह के साज़, मेरे दिल के सुकून, क्या बताऊँ कैसी वहशतनाक है ये तन्हाई। कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियों की रफ्तार सुस्त हुई, और उसके साथ ही उसने नज़र पूरे कमरे में डालकर सर्द आह भरी। आपके बगैर ये कमरा और हर शय मुझे काट खाने को दौड़ रही है। जाने अजीज़, दिल शिद्दत से चाह रहा है कि अभी आप फ़ौरन कहीं से भी निकल कर मेरे सामने आ जाएं और मुझे अपनी इस पुरसुकून आगोश में समा लें, जो मेरे लिए सुकून का बायस है। आप नहीं जानते, आपके बगैर गुजरता हर लम्हा मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा है, और यही डर और खौफ मुझे तिल तिल अजियत दे रहा है। हाथ, मैं नहीं जानती आप कहाँ हैं, कैसे हैं। आपकी सलामती और खैरियत की दुआ हर वक्त मेरी ज़बान पर रहती है। मुझे यकीन है आप वापस आएंगे, देर ही सही लेकिन आप आएंगे। हाथ, मुझे यकीन है। कई आंसू थे जो टाइप करते हुए आंखों की बार तोड़कर कुछ स्क्रीन और कुछ झोली में जा गिरे। आयरा, इरहा, अयान, हम तीनों मुंतज़िर हैं आपके, प्लीज़ जल्दी आ जाएं, जल्दी वापस आ जाएं, वरना ये हिज्र, ये तन्हाई आपकी नूर को बेनूर कर देगी। धुंधलाई आंखों के साथ उसने टाइप किया हुआ मैसेज सेंड किया और सीन होने तक का इंतज़ार करने लगी, मगर अफसोस के कई घंटे इंतज़ार के बाद भी वो मैसेज सीन नहीं हुआ, बल्कि यूं ही रोते और इंतज़ार में सुबह हो गई, जिसका आगाज़ इरहा ने रोते हुए किया, और उसके साथ ही अयान ने भी ज़ोर शोर से रोना शुरू कर दिया कि वो जो पहले ही रो रो कर हलकान हो चुकी थी, इन दोनों के एक साथ रोने पर बौखलाई।
وہ کبھی گود میں پکڑ کر ارہا کو چپ کرواتی تو کبھی ایان کو، مگر وہ دونوں تھے کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، جس پر تنگ آ کر وہ خود بھی ان دونوں کے ساتھ آنسو بہانے لگی۔ آئرہ بھابی کیا ہوا، یہ دونوں کیوں رو رہے ہیں اور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ دعا جو ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں جانے لگی تھی، کمرے سے ارہا اور ایان دونوں کے رونے کی آواز سن کر وہیں اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی، مگر ان دونوں کے ساتھ آئرہ کو بھی روتا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ رو نہیں تو اور کیا کروں دعا، یہ دونوں ایک ساتھ رونے لگ جاتے ہیں اور چپ نہیں ہوتے، دیکھو میں کب سے کوشش کر رہی ہوں کہ چپ ہو جائیں، مگر بچوں کی طرح دعا کو جواب دیتے ہوئے وہ دعا کو ارہا اور ایان سے بھی چھوٹی بچی لگی۔ تو آئرہ بھابی اس میں رونے والی بھلا کون سی بات تھی، آپ مجھے آواز دے دیتی، لائیں ایان کو مجھے پکڑائیں، اسے میں چپ کرواتی ہوں، تب تک آپ ارہا کو فیڈ کروا لیں، ضرور دونوں کو بھوک لگی ہوگی۔ ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولتے ہوئے دعا نے ایان کو اپنی گود میں اٹھا کر جھلایا اور ارہا کو اس کی گود میں رہنے دیا تاکہ وہ خود اسے چپ کروا لے، جس پر آئرہ بھی گہرا سانس بھر کر خود کو ریلیکس کرتی ارہا کو فیڈ کروانے لگی، جبکہ دعا کمرے میں یہاں وہاں چکر کاٹتی ایان کو چپ کروا رہی تھی، جو چپ تو ہو گیا تھا مگر بھوک کی وجہ سے منہ کے الٹے سیدھے زاویے بگاڑتا اپنے ہی دونوں ہاتھ کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ارہا کی بھوک ختم ہوئی تو دعا نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور ایان کو اس کی گود میں دیا تاکہ وہ اسے بھی فیڈ کروا لے، جبکہ خود وہیں اس کے پاس ہی ارہا کو گود میں لیے بیٹھ گئی۔ لے دیکھیں، اتنی سی بات تھی، دونوں چپ ہو گئے، اب خواہ میں ان کے ساتھ خود بھی رونے لگی تھی۔ ارہا کے نازک چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں اپنی انگلی پھنسائے وہ مسکراتی ہوئی بولی کہ اس نے ایان کے بعد ارہا کو دیکھا، جو پوری آنکھیں کھول اب بٹر بٹر کبھی دعا کو، کبھی کمرے کو تو کبھی اپنی ماں کو دیکھتی۔ اس کی اور ایان دونوں کی آنکھوں کا رنگ بھی بالکل ہاتھ جیسا تھا۔ رونا نہیں، وہ بس یہ دونوں ایک ساتھ رونے لگے تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کروں، لیکن تھینک یو تم آ گئی اور میری ہیلپ کر دی، ورنہ شاید میں تو ان کے ساتھ روتی ہی رہتی۔ ایان کے چہرے کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے انداز میں اس کی مشکور ہوئی، جو اس کے شکریہ پر سر نامے ہلا کر مسکرا دی۔ شکریہ والی بات نہیں ہے بھابی، یہ دونوں تو میرے بھی بچے ہیں، کیوں ہے نا؟ ارہا میری بھی بیٹی ہے نا؟ آئرہ کے بعد اس نے ارہا کے ہونٹ پر انگلی رکھ کر پیار سے پوچھا کہ جواب کے طور پر ارہا نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے فوراً اس کی انگلی پکڑنی چاہی، جس پر آئرہ بھی اس کی حرکت پر دھیما سا مسکراتی کہ تبھی دروازہ نوک کر کے دامیر سلطان اندر آئے اور ان دونوں کو سلام اور پیار دینے کے بعد اپنے پوتی اور پوتے کو ایک ساتھ گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ یہ تو اب ان کے روز کا معمول تھا کہ روزانہ وہ اسی طرح خود ہی کمرے میں آتے اور ان دونوں کو لیے باہر نکل جاتے اور پھر تب تک کھیلتے رہتے جب تک ان دونوں کو دوبارہ سونا یا بھوک نہ لگ جاتی۔ شام کے سائے ہر طرف گہرے ہو رہے تھے اور اسی گہرے سائے اور خاموشی میں ایک عجیب اور وحشت زدہ سا احساس تھا جو اس وقت ان سبھی کے چاروں اور پھیلا ہوا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھ موجود اس کی ٹیم اسی وقت اپنے سرچ آپریشن کے لیے بلوچستان کے علاقے تربت کے قریب موجود تھی، جہاں دہشت گردوں کے بہت مضبوط اور دفاعی ٹریننگ کیمپس موجود تھے، اور اسی علاقے کو ان شرپسندوں کی رہائش گاہ سے پاک کرنے کے لیے کرنل وہاب بیگ نے 3 ٹیموں کو تشکیل دی تھی، جس میں پہلی ٹیم کی کمانڈ SSG کمانڈر میجر ہاد سلطان، جبکہ دوسری ٹیم کو لیڈ کیپٹن فرید اور تیسری ارجنٹ فورس کو لیفٹیننٹ اطہر لیڈ کر رہے تھے۔ آج ان لوگوں کو اس علاقے میں 5 دن گزر چکے تھے۔ ان 5 دنوں میں ان لوگوں نے تقریباً کئی علاقوں میں کامیابی حاصل کر لی تھی اور اب اصل مقصد اس جگہ کو سر کرنا تھا جہاں ان لوگوں کا مضبوط ٹھکانہ موجود تھا۔ آج کی رات گزرنے کا ان سبھی کو انتظار تھا کیونکہ کل کی صبح ان سبھی ملک کے جانشینوں کے لیے بہت اہم اور بڑی تھی۔ کل ان سبھی کو اپنی دلیری اور جوہر دکھاتے ہوئے اپنا آپریشن مکمل کرنا تھا، جس کے لیے وہ سبھی پرعزم اور مکمل تیار تھے۔ ایکسکیوز می، یہ ڈاکٹر آئرہ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر آئرہ تو سرجری روم میں ہے۔ اوہ، کب تک فری ہوں گی؟ پتہ نہیں، ابھی انہیں گئے 10 منٹ ہی گزرے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ نرس کو جانے کا بول منت دوبارہ آئرہ کے آفس میں آ کر اس کا ویٹ کرنے لگی۔ آج 6 دن بعد آئرہ ہاسپٹل آئی تھی، وہ بھی صرف اپنی فکس کی گئی سرجری کی وجہ سے، اور آتے ہوئے منت کو کہہ کر آئی تھی کہ یونی سے واپسی پر اسے گھر لیتی جائے۔ ارو یہ فائل، اسے بیٹھے ابھی بھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہاتھ میں فائل پکڑے فارس کچھ بولتے ہوئے آفس کے اندر آیا، مگر آئرہ کی جگہ منت کو دیکھ ٹھٹکا۔ السلام علیکم، آپ یہاں؟ خیریت ہے؟ چل کر اس کے قریب آئے کچھ حیران لہجے میں پوچھنے لگا، جبکہ اس کو دیکھ منت آلریڈی کھڑی ہو چکی تھی۔ جی، وہ بھابی کو لینے آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ واپسی پر انہیں لے جاؤں، لیکن ابھی وہ سرجری روم میں ہے تو بس انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ سادہ لہجے میں منت نے اس کو ساری تفصیل بتائی، جس پر وہ محض سر ہلا گیا اور فائل جا کر ٹیبل پہ رکھی تاکہ آئرہ خود دیکھ لے، جبکہ منت واپس جا کر صوفے پر بیٹھی اور میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ آپ چائے پئیں گی یا کافی؟ وہیں کھڑے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فارس نے رسماً بات کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، جو اس کے پوچھنے پر پہلے سر نہ میں ہلا گئی، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے چائے کا جواب دیا کہ فارس نے انٹرکام پر فون کر کے اپنے اور اس کے دونوں کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور اس کے پاس ہی جا کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسٹرڈ اور بلیک کلر کمبینیشن کے سادہ سے کرتے میں بنا کسی میک اپ اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میگزین کے ورقوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتی منت اس کی موجودگی سے یکسر انجان بنی ہوئی تھی، جیسے وہ وہاں کہیں نہ کہیں فارس کو جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ، اور اس کا یوں ہی خود کو اگنور کرنا کہیں نہ کہیں فارس کو کھل رہا تھا۔ آخر آج تک کسی نے اسے اگنور کیا ہی نہیں تھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں آپ کے؟ بات کا آغاز دوبارہ فارس کی جانب سے ہوا۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، ہلکی سی مسکان کے ساتھ جواب دیے وہ دوبارہ نظریں میگزین پر ٹکا گئی، کیونکہ وہ سوچنے لگا کہ اب کیا پوچھے۔ اور آپ کی پڑھائی؟
اب کی بار منت نے میگزین سائٹ پر رکھی اور بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پڑھائی بھی اچھی چل رہی ہے، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اس کا سوال تھا کہ فارس کی بانچیں کھلیں اور وہ فوراً اپنی جگہ پر کچھ آگے ہوا اور اس کی طرف جھک کر بولا، اللہ کا شکر، بالکل فٹ فاٹ۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ تبھی آئرہ اور اس کے پیچھے BPN چائے لے کر اندر آئی۔ آئی ایم سوری منت، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ ارے نہیں بھابھی، میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی۔ فارس تم یہاں کچھ کام تھا کیا؟ منت کے جواب پر سر ہلائی۔ اس نے فارس سے بھی وجہ جاننی چاہی، مگر وہ اس کی بجائے منت کو دیکھنے میں زیادہ بزی تھا۔ فارس، ہاں کیا ہوا؟ تم یہاں کیسے؟ ہاں وہ ٹیبل پر ایک فائل پڑی ہے، اس پر تمہارے سگنیچرز چاہیے تھے، تو بس وہی لینے آیا تھا۔ تم دیکھ کر سگنیچرز کر دو۔ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پائے اس نے ٹیبل پر پڑی فائل کی طرف اشارہ کیا کہ آئرہ نے سر ہلایا اور جا کر فائل پڑھنے کے بعد سائن کر دیا، جبکہ اس سب کے دوران اس کی نظر بار بار فارس پر بھی جاتی، جو بڑی ہی دلچسپی سے منت کو دیکھ رہا تھا، جو اب بھی اس سے انجان اپنی چائے ختم کر رہی تھی۔ ماما قربان جائیں آپ دونوں پر، آپ دونوں نے ماما کو مس کیا؟ کیونکہ ماما نے تو آپ دونوں کو بہت زیادہ والا مس کیا۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے اس نے ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور جی بھر کر پیار کرنے کے بعد وہیں لاؤنج میں منت، انوشا اور ناز کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ دعا کچن میں تھی اور باقی مرد حضرات ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آئرہ بھابھی، ہم نے اور ایان نے ایک ساتھ بہت انجوائے کیا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کھیلے اور آج ہم نے ایان کا ڈائپر بھی چینج کیا تھا۔ ایان کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ناز پرجوش انداز میں بولی کہ آئرہ ہلکا سا مسکرائی اور باری باری ان دونوں کو پیشانی کو چوما۔ زیادہ تنگ تو نہیں کیا ان دونوں نے؟ دعا کے آنے کے بعد آئرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو سر نام میں ہلا کر ہنس دی کہ بھلا وہ معصوم جان کہاں انہیں تنگ کر سکتی تھی۔ ارے بالکل نہیں بھابھی، بھلا یہ دونوں ہمیں کیا تنگ کریں، الٹا ہم سب نے انہیں تنگ کیا ہوا ہے، کبھی گود میں اٹھا کر تو کبھی کھیل کر۔ دعا کے جواب پر وہ مسکرائی اور اپنی ممتا اپنے جگر پاروں پر نچھاور کرنے لگی، جو اس سنگ دل کی نشانی تھے۔ اس کے جانے کے بعد تو اب وہ انہیں کو دیکھ دیکھ کر ہر دن کاٹ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کب واپس آئے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ سبھی اپنے عزم اور بہادری کے ساتھ ایک قطار میں کھڑے اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے، جبکہ کرنل وہاب بیگ بھی انہی سبھی کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس فخر اور امیدوں کو ذہن نشین رکھیں گے جس کی بدولت SSG کے کمانڈرز کو اس مشن کو سر انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ لہٰذا آپ سبھی کو اس بات اور امیدوں کو یقینی بنانا ہے کہ آپ سبھی اس آپریشن کو ہر صورتحال میں سر انجام دیں گے اور SSG کو ملک اور پاکستان آرمی کا فخر بنائیں گے، انشاءاللہ سر۔ کرنل وہاب بیگ کی پر امید حوصلہ افزائی پر ان سبھی سولجرز نے ایک ساتھ پرجوش لہجے میں جواب دیا، جس پر کرنل وہاب بیگ فخریہ انداز میں مسکرائے اور ہاتھ کو آگے آنے کا اشارہ کیا، جو ان کے اشارے پر فوراً آگے آیا اور انہیں سیلیوٹ کرنے کے بعد سبھی سولجرز کی جانب مڑا۔ آج کا دن ہم سب کی زندگیوں میں ایک نئی روشن صبح کا آغاز لے کر آیا ہے۔ اس دن اور موقع کا انتظار ہم سبھی پچھلے ایک ہفتے سے کر رہے ہیں، تو پھر میرے جوانوں تیار ہو تم سب دشمنوں کو اپنی للکار اور جوہر دکھانے کے لیے؟ یس سر۔ ہاتھ کے پوچھنے پر ان سبھی نے ایک بار پھر اسی عزم اور حوصلے سے یک زبان جواب دیا۔ یہاں سے قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار تم سبھی ذہن نشین کر لو کہ یہاں سے واپسی صرف 2 صورتوں میں ممکن ہے، پہلی فتح یابی اور دوسری شہادت۔ تو میرے نوجوانوں، اس بات کو یقینی ہم سب کو بنانا ہے کہ یہاں سے واپس ہم سب فتح یاب ہو کر لوٹیں گے یا پھر شہید ہو کر۔ تو پھر چلو اور دکھا دو ان شرپسندوں کو کہ ملک جانباز سپاہی ان سب کے غلیظ ارادوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چلو میرے نوجوانوں، آگے بڑھو اور دکھا دو اپنے جوہر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یلغار۔ یک زبان نعرہ لگائے ان سبھی نے ایک ساتھ اپنے ملک کی بقا اور امن کی خاطر بنا اپنی اپنی جانوں کی پرواہ کیے قدم آگے بڑھائے، جن میں سب سے آگے ہاتھ اپنی ٹیم کے ساتھ، جبکہ اس کی بائیں جانب فرید اپنی ٹیم کے ساتھ اور دائیں جانب لیفٹیننٹ اطہر اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ تھے۔ جس راستے سے وہ لوگ گزر رہے تھے وہ راستہ کافی خاردار اور چٹانوں سے بھرا پڑا تھا، جس کو پار کرنے میں ان سبھی کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ملک کے جانباز سب سپاہی اس معمولی سی دشواری کو بنا اثر لیے حل کر چکے تھے اور تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد چٹانوں کو طے کرتے وہ لوگ اپنے ہدف کے بہت قریب پہنچ چکے تھے کہ تبھی ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ نے ان سبھی کو رکنے کا کہا، جو فوراً رکے اور 2 منٹ ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد ہاتھ نے دائیں جانب لیفٹیننٹ اطہر کو اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھنے کا آرڈر دیا، جو فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھے کہ تبھی پاک آرمی کے جوانوں کو اپنی طرف آتے دیکھ وہاں موجود دہشت گردوں نے بھاری مقدار میں فائر کھول دیے، جس کا مقابلہ لیفٹیننٹ اطہر اور ان کی ٹیم نے جوابی کارروائی میں بہت بہادری اور حوصلے کے ساتھ سر کیا اور تقریباً 1 گھنٹے کی فائرنگ تبادلے کے بعد لیفٹیننٹ اطہر نے اس چوٹی کو محفوظ بنا لیا۔ اس سب کے دوران لیفٹیننٹ اطہر ہر چیز کے اپڈیٹ ہاتھ اور کرنل وہاب بیگ کو بھی دیتے رہے، جو چوٹی محفوظ بنا لینے کی خبر پر پر اعتماد ہوئے آگے بڑھے اور اس جگہ پہنچے جہاں لیفٹیننٹ اطہر اور ان کی ٹیم موجود تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں کا اصل ہدف اب اس چوٹی کو تباہ کرنا تھا جہاں بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی سرنگیں موجود تھیں۔ کچھ دیر ہر طرف کا جائزہ لینے کے بعد کرنل وہاب بیگ نے ان سبھی کو الگ الگ سمتوں میں جانے کا آرڈر دیا، جو ان کے آرڈر پر فوراً اپنی اپنی جگہ پر پہنچے اور بھرپور اپنے جوہر دکھانے کے ساتھ دشمنوں پر اپنی طاق بھی بٹھا گئے۔
تاکہ تبھی ایک دشمن کی بندوق کی گولی کیپٹن فرید کے سینے کے آر پار ہوئی، جس کو دیکھ ہاتھ کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہ فوراً اپنا بچاؤ کرتے ہوئے فرید کے قریب آیا، جو زمین پر گرا گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ اس کو گولی بالکل دل پر لگی تھی، جس کی وجہ سے سانس لینے میں اسے شدید دشواری پیش آئی تھی۔ فرید میرے یار، فرید تو ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھ میری طرف۔ فرید کو فوراً گھسیٹ کر ایک چٹان کے پیچھے لائے ہاتھ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور اپنی شرٹ اتار کر جلدی سے اس کے زخم پر باندھی تاکہ خون رک سکے، مگر خون تھا کہ بھل بھل بہتا شرٹ کے ساتھ زمین کو بھی سرخ کر چکا تھا، جبکہ فرید کی اپنی سانسیں بالکل سست اور دھیمی ہوتی جا رہی تھیں۔ فرید میری طرف دیکھ، حوصلہ کرو میرے دوست، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہاتھ ہاں میں سن رہا ہوں، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اگھڑتی سانسوں میں اس کی پکار پر ہاتھ نے فوراً اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس سے زیادہ خود کو یقین دلانا چاہا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، مگر اس کی بات پر فرید تکلیف دہ انداز سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، جس کو ہاتھ نے فوراً دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ اپنے جگری دوست کی اس حالت پر وہ خود بھی تڑپ ہی گیا تھا۔ گولی اسے لگی تھی، لیکن اس کا درد اور سانسیں ہاتھ کی اپنی رک رہی تھیں۔ کہا سنا معاف کرنا، کیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ میں نے کہا نا تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ فرید یار نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ہاتھ کی دھڑکنیں رکی تھیں۔ اسے کلمہ شہادت پڑھتے دیکھ، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی کلمہ شہادت مکمل ہوا، ویسے ہی فرید کی سانسوں کی ڈور ٹوٹی اور وہ وہیں ہاتھ کے بازو میں اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ جبکہ اس کے وجود کو اپنے بے جان ہوتے دیکھ ہاتھ نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگایا، اور یہ وقت تھا جب لاکھ بہادری کے باوجود ہاتھ سلطان کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر فرید کی شرٹ میں جذب ہوئے۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو اور تکلیف تھی جو اس وقت اس نے محسوس کی۔ اس کا جان سے پیارا دوست، اس کا بھائی، اس کا ہمراز، آج اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا تھا۔ شہداء کی موت پر آنسو نہیں بہائے جاتے میجر، اس کو سینے سے لگائے نہ جانے کتنی ہی دیر وہ آنسو بہاتا رہا کہ تبھی کندھے پر کسی کا لمس محسوس کر اس نے سر اٹھایا تو قریب ہی کرنل وہاب کھڑے ایک پر اعتماد اور فخریہ لہجے میں بولے، جبکہ اپنے اکلوتے جان سے پیارے بیٹے کی موت پر ان کا اپنا دل دہل گیا تھا، مگر وہ ایک باپ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے جانباز سپاہی بھی تھے۔ ان کی بات نے جیسے ہاتھ کے اندر سوئے ٹائیگر کو جگایا تھا۔ فرید کو وہی چٹان کے ساتھ چھوڑ وہ اٹھا اور اس قدر وحشت اور سرخ نگاہوں کے ساتھ سامنے اپنے جانباز سپاہیوں کو دشمنوں کے ساتھ بغل گیر دیکھا کہ اگر وہ ملک کے گرد اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتے تو یقیناً خوف سے ہی شکست کھا جاتے۔ وعدہ ہے تم سے ہاتھ سلطان کا میرے دوست کہ جب تک ان سبھی دشمنوں سے تمہارے خون کا آخری قطرے تک کا بدلہ نہ لے لوں تب تک ہار نہیں مانوں گا، پھر چاہے بدلے میں مجھے خود کو ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ ایک عزم، وحشت اور پر اعتمادی تھی اس کے لہجے میں جو اس نے فرید کی طرف دیکھتے ہوئے وعدہ کیا، اور اپنی رائفل کے ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ میں فرید کی رائفل بھی اٹھائی اور قدم بے خوف انداز میں آگے بڑھائے کہ جو اس کے راستے میں آتا گیا ان سبھی کو خاک کرتا گیا۔ کہ اسی اثناء میں ایک گولی ہوا کو چیرتی سیدھے اس کے دائیں بازو پر لگی، مگر اس کے باوجود اس کے قدم رکے نہیں، بلکہ وہ بنا محسوس کیے آگے بڑھتا گیا، اور تقریباً 3 گھنٹوں کی مسلسل اندھا دھند فائرنگ اور دھماکوں کے بعد ان سبھی سولجرز نے پورے علاقے کو ان شرپسندوں کی پناہ گاہوں سے محفوظ بنا لیا۔ کلیئر سر، کلیئر سر۔ سبھی جگہوں کی تلاشی لینے کے بعد سولجرز نے اسے سب کلیئر ہونے کا سائن دیا، جس پر ہاتھ نے آنکھوں سے اوکے کا اشارہ کیا اور لیفٹیننٹ اطہر کے ساتھ ایک کمرے کے اندر آیا جہاں کافی مقدار میں اسلحہ اور بارود موجود تھا۔ ان سبھی کو اپنی حراست میں لینے کے بعد وہ ابھی پلٹا ہی تھا کہ تبھی پیچھے سے ایک مردہ حالت میں موجود دہشت گرد نے اپنی رائفل سے 3 گولیاں چلائیں، جو ایک لیفٹیننٹ اطہر کے سینے میں جبکہ 2 ہاتھ کو لگیں، ایک بائیں کندھے پر دل کی جانب اور دوسری کمر پر، جس پر ہاتھ تو فوراً دل کی طرف لگنے والی گولی کی وجہ سے کرہ کر گھٹنوں سمیت زمین پر گرا، جبکہ لیفٹیننٹ اطہر نے مڑ کر پھرتی سے 4 گولیاں اس دہشت گرد کے سینے میں اتاریں جو موقع پر اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ میجر ہاتھ یہاں گولیاں اس کے سینے کو چھلنی کر گئی تھیں، مگر ان کا اثر میلوں دور ہاسپٹل میں موجود آئرہ کے دل میں ہوا تھا۔ اس کی سانسیں یکدم تھمیں، دل کو اس قدر زور سے دھچکا لگا تھا کہ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود سے سانسیں چھین لی گئی ہوں۔ میجر ہاتھ، میجر آپ ٹھیک ہیں؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے لیفٹیننٹ اطہر فوراً اس کے قریب جھکا جو اکھڑتی سانسوں کے ساتھ آنکھیں بند کر رہا تھا۔ ہاتھ آئرہ سے الگ تو ہو سکتا ہے، لیکن آئرہ ہاتھ سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ اکھڑتی سانسوں کے درمیان یہ آخری الفاظ تھے جو اس کے ذہن میں لہرائے، جبکہ آنکھوں کے سامنے اس کا وہ ہنستا مسکراتا عکس لہرایا تھا جس کو یاد کر وہ تکلیف سے مسکرایا اور کلمہ شہادت پڑھے اس کا وجود بھی بالکل بے جان ہوا۔ وہیں میلوں دور آئرہ کی سانسیں جیسے رک کر بحال ہوئیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آنسو بہاتی وہیں بیڈ پر پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ گئی کہ اس کی حالت پر نرسز اور پیشنٹ بھی پریشان ہوئے، اس کے قریب ہوئے جو بالکل انجان نظروں سے ان سب کو دیکھنے لگی جیسے جانتی ہی نہ ہو، اور دوسری طرف کرنل وہاب بیگ نے فوراً سولجرز کو سبھی زخمی سپاہیوں کو ہاسپٹل لے جانے کا آرڈر دیا، مگر ہاتھ واحد تھا جسے وہاں کے ہاسپٹل کے بجائے پنڈی ملٹری ہاسپٹل بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہ اس کی خواہش تھی کہ اگر ایسا موقع آیا تو اسے وہاں نہیں بلکہ فوراً واپس بھیجا جائے۔ 1 ہفتے کی جی توڑ کوشش اور عزم کے ساتھ وہ سبھی ملکی جانباز سپاہی اس آپریشن کو کامیاب تو بنا چکے تھے، مگر اس آپریشن کو کامیاب بنانے میں ان سبھی کو کئی جانیں قربان کرنی پڑی تھیں، جن کا دکھ تو ان سبھی کو تھا، مگر فخر اس بات کا تھا کہ ان سبھی نے اپنی جان اپنے ملک میں امن اور خیر کے لیے قربان کی ہے۔ ان کی قربانی رائیگاں نہیں گئی تھی، بلکہ وہ سبھی شہداء کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔
جی فرینڈ، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 36۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔